दोस्तों, अगर कोई बंदा खजाने लूटना चाहता है, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करना चाहता है, तो रमजान का चांद देखकर या चांद की खबर सुनते साथ ही सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। सारे साल का रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। रिस्क इतना मिलेगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफी रहेगा। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। कर्ज से निजात, हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा बहुत मौसर है। अल्लाह वालों, रमजान का चांद अपने साथ बहारें लाता है, रहमत लाता है, बरकतें लाता है। ये वो महीना है जिसकी तैयारी पूरे 11 महीने तक की जाती है। रब्बे काबा की फरिश्तों की फौज 11 महीने अर्श इलाही को सजाती है। 11 महीने रमजान की इस्तेकबाल के लिए अर्श को सजाया जाता है। और जब ये महीना आता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, रिस्क के दरवाजों को खोल दिया जाता है, कामयाबियों के दरवाजों को खोल दिया जाता है, रुकावटों को हटा लिया जाता है, बंदिशों को तोड़ दिया जाता है, हर तरह के मसले मसाइल को हटा लिया जाता है। रमजान का महीना जब आता है तो अर्श से फरिश्ते फर्श पर आ जाते हैं, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। और जो बंदा रमजान के महीने की कदर करता है, इस महीने में रमजान का चांद देखकर ये वजीफा कर लेता है और फिर पूरे साल के रोजे रखता है, इबादत करता है, तो अल्लाह पाक फिर क्या करता है उसके साथ? अल्लाह पाक फिर उसकी नस्लों को संवार देता है, अपने बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अल्लाह पाक उसके नसीब को उजागर फरमा देता है। अल्लाह पाक उसके चेहरे पर नूर सजा देता है। अल्लाह पाक उसके कुलूब को मुनव्वर फरमा देता है। अल्लाह पाक उसकी जबान को इखलाक अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह पाक हमारे बातिन की तरबियत फरमाते हैं। हमारे बातिल की, जो हमारा अंदर है, उसकी तरबियत होती है। अल्लाह वालों, यूं तो हम सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, यूं तो हम अपने चेहरों पर दाढ़ी भी सजा लेते हैं, यूं तो हम 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी तन्हाइयां कैसी हैं वो सिर्फ हमारा रब जानता है। अल्लाह वालों, रोजे की हालत में हमारी तन्हाइयां भी पाक हो जाती हैं। हम तन्हाइयों में भी अल्लाह पाक से डरने लग जाते हैं। जब भी हमारे चेहरे पर वो नूर आता है, जो नूर हमारे मुसलमान होने की अलामत है। अल्लाह वालों, ये वो महीना है जो नसीब और तकदीर को बदल कर रख देता है। अल्लाह वालों, इस महीने में सिर्फ चेहरे नहीं बदलते, इस चेहरे में लोगों के दिल नहीं बदलते, इस चेहरे में अल्लाह पाक नसीब और तकदीर को भी बदल कर रख देता है। अल्लाह वालों, आप सारे बहुत से लोगों को ये बात मालूम होगी कि जो शाबान का महीना है, जो रुखसत हो गया, उस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शबे बारात की रात कहते हैं। और लोग कहते हैं कि उस महीने के अंदर, उस रात के अंदर आपके नसीब और तकदीर का फैसला होता है। जो कहता है सच कहता है, लेकिन ये महीना तकदीरों को बदलने वाला है। ये महीना अपने साथ बहारें लेकर आता है, ये महीना अपने साथ खुशियां लेकर आता है। अल्लाह वालों, जो गरीब से गरीब बंदा भी होगा, उसके घर में भी दस्तरखान बड़ा वसी व अरीज लगता है, उसके घर में भी तरह तरह की नेमतें सजाई जाती हैं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये पाक महीना, रमजान शरीफ का महीना देखना नसीब किया। अल्लाह वालों, आज वो मुकद्दर वाला होगा जो आज के वक्त इस वीडियो को देख रहा है और फिर जो मैं उसको वजीफा बताऊंगा वो वजीफा करेगा। अल्लाह वालों, जिक्र और अस्कार करने से अल्लाह पाक को राजी किया जाता है। इबादत तो वो तो हमें करनी ही है, अल्लाह पाक ने पैदा ही हमें अपनी इबादत करने के लिए करा है। लेकिन अगर मुसलमान इस चीज को गौर करे कि अस्कार करने से, और क्यों रब ने ये कहा और क्यों रब के हबीब ने ये बात कही कि नमाज तो पढ़ो, वो तो पढ़नी है, लेकिन तन्हाइयों में खूब अपने रब को याद करो। और आज का जो वजीफा है, आज का जो अमल है, वो करने से आपको इंशाअल्लाह रब राजी आ जाएगा। रब ऐसा आपको याद आएगा कि आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि रब ने जितना बड़ा एहसान आज आप पे करा है, जिस महीने में आप लोग सांस ले रहे हैं, अल्लाह पाक का ये आप लोगों पर बहुत बड़ा फजल है।
اللہ والوں یہ وظیفہ یوں تو پورے مہینے آپ لوگ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ شروعات میں ہی چاند دیکھتے ہی اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ جب آپ کو چاند کی شہادت مل جائے، جب آپ کو واٹس ایپ یا یوٹیوب یا پھر کسی اور سوشل پلیٹ فارم سے یا خبروں سے یا مسجدوں میں تو اعلان ہو جاتے ہیں کہ چاند دکھ گیا، تراویح کا اہتمام ہوگا، اللہ والوں آپ لوگوں نے بس اس وظیفے کو تراویح کے بعد کر لینا ہے، یا تہجد میں کر لیں۔ سحری میں تو اٹھیں گے نا، اللہ والوں 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، تہجد پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، اور رب سے یہ چھوٹا سا وظیفہ جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کو کر لیں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسی بہاریں آپ کو دکھاتا ہے، اللہ پاک آپ کے نصیبوں کو کیسا اجاگر کرتا ہے، آپ کے معاملات، آپ کی پریشانیوں میں کس طرح سے آسانی آتی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ لوگ پریشان ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، اور آپ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اپنے کاروبار کی وجہ سے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں، آپ کی دکان پر گھاکوں کی رش لگ جائے گی، اللہ پاک آپ کو غیب سے نوازنا شروع کر دے گا، آپ کی روزی روزگار میں برکتیں، وسعتیں شروع ہو جائیں گی۔ کیسی برکتیں شروع ہو جائیں گی؟ اللہ والوں قرآن نے ہی کہا ہے کہ ہم نے حلال کو بڑھا دیا اور ہم نے حرام کو نیست و نابود کر دیا۔ انشاءاللہ حلال ذرائع عطا ہوں گے، اور ایسے حلال ذرائع عطا ہوں گے جس کو کھانے کے بعد آپ کی اولادیں بھی نافرمان نہیں ہوں گی، آپ کی اولادیں بھی آپ کی فرما بردار رہیں گی۔ اللہ پاک ایسا سلامتی والا رزق عطا فرمائے گا، بس آپ لوگوں نے نیت سلامتی والے رزق کی کرنی ہے۔ اللہ والوں بہت سارے لوگ جو ہیں مال و دولت کی نیت کرتے ہیں اور وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ سلامتی والا رزق مانگیں گے نا اپنے رب سے، تو رب تو پھر ایسا عطا کرے گا چھپڑ پھاڑ کے کہ آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں یوں تو بہت سارے لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اور یوں تو میں ہر ویڈیو میں دعا کرتا ہی ہوں، لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ہر نماز میں 5 نمازوں میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس بات سے بے فکر ہو جائیں، کیونکہ جتنے بھی دکھیارے پریشان ہیں وہی تو وظائف دیکھنے آتے ہیں، وہی وظیفے کرنے آتے ہیں، تو اس بات کا مجھے احساس ہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب بھی دوں۔ بعض لوگ کمنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو پچھلا وظیفہ بتایا تھا اس میں دعا نہیں بتائی۔ اللہ والوں یہ دعا ہی تو ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن دعا بھی تو ہے، ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور بعض سارے لوگوں کو مخالطہ ہو گیا کہ یہ دعا آپ نے بتائی، آپ نے وظیفے میں دعا کا ذکر کرا اور آپ نے دعا نہیں بتائی۔ اللہ والوں یہ دعا ہی ہے، اس کو دعا بھی کہتے ہیں، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یہ پڑھنے کو میں نے آپ سے کہا تھا۔ اللہ والوں واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ لوگ میری خوشی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کی آمد کی کتنی زیادہ مجھے خوشی ہے۔ تو اللہ والوں آپ سب بھی اتنے ہی بےتاب ہوں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس کے ہم امتی ہیں وہ بھی تو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو لہٰذا کیوں نہ آج خوش ہوا جائے، کیوں نہ آج ہمیں خوش ہو کے قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی زیادہ کریں، آج ایک سپارہ کچھ زیادہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، آج اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا وقت ہے، آج اپنے مال و زر میں برکتیں، وسعتیں مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، عمان، مسقط، جاپان، آپ کا دنیا میں کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے اس وظیفے کو، اس خاص عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ جب آپ کے ملک میں چاند نظر آ جائے، جب آپ کو چاند کی شہادت مل جائے، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ پورا مہینہ موجود ہے اللہ والوں، پورا مہینہ موجود ہے، کیونکہ یہ تو پورا مہینہ ہی رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، اور آخری کے مہینوں کے دنوں میں تو طاقتیں آ جاتی ہیں، ان کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو آج بھلے ویڈیو دیکھ لو، 1 دن بات کر لو، 2 دن بات کر لو، لیکن کرنا ضرور ہے اس عمل کو، کیونکہ اس عمل کی برکت انشاءاللہ پورے سال رہے گی، اگلے رمضان تک آپ لوگوں کو اس کے فیوز و برکات دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ اللہ والوں یہ اتنا خاص عمل ہے، اور ویسے بھی سورۃ الکوثر کو تو خزانے والی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے جس سے اللہ پاک کثرتیں اور وسعتیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کی اس خاص ویڈیو، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں کہ عمل ہے کیا۔ اس سے پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی نا تو پچھتاوا مقدر میں آ جائے گا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا, ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے دیکھ لینا ہے. اللہ والو, اس سے پہلے میں رمضان کے مہینے میں رمضان کی چاند کی ایک خاص دعا کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی آمین ضرور بولیے گا. اے مالک و مولا, اے مالک کریم, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو نے وہ سردار مہینہ عطا فرمایا جسے رمضان کریم کہا جاتا ہے. میرے مولا, تو نے اپنے اس سردار محبوب کو بھیجا جو نبیوں کا سردار ہے. میرے مولا, تو نے ہم پر اتنے احسانات کرے, اتنا رحم کرے. میرے مولا, آج ہم سب کو اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, ہم سب کو رمضان کریم کی عظمتوں کو میرے مالک سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, پورے مہینے کے روزے اچھے انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما. میرے مولا, اپنے ذکر و اذکار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. میرے مولا, قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, قرآن پاک کی رونق سے ہمیں مالا مال فرما دے. میرے مولا, بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. میرے مولا, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما. میرے مولا, جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہے, میرے مولا, ان سب کو فتح عطا فرما. ان سب کو میرے مولا, تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. آمین آمین آمین. ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا. اور اب آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان کی چاند کی شہادت موصول ہو جائے, اس کے بعد اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. اللہ والو, آپ درود پاک کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہ والو, اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو سب سے بہترین رہے گا. صرف ایک بار آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور درود ابراہیمی پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ نیا گھر چاہتے ہیں, آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں, آپ دولت و شہرت چاہتے ہیں, آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے, کاروبار میں ترقی, عروج کے لیے, من پسند نوکری, شادی, جو بھی چاہیے, آج رب کریم سے مانگ لو. آج جتنا مانگو گے, جیسا مانگو گے, رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی. آج نہ مانگو گے تو یقین کریں اس کے باوجود بھی آپ کو ملے گا, کیونکہ یہ مہینہ ہی بانٹنے والا ہے. اور اگر آپ لوگ مانگو گے تو رب تو مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. رب اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے, جب رب سے بندہ مانگتا ہے. تو اللہ والوں, اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے آپ لوگوں نے وظیفے کی نیت کرنی ہے, اور پھر آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور وظیفے کا آغاز کر دیں. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تعوذ تسمیہ کسے کہتے ہیں. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو, اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. تو لہٰذا جن لوگوں کو نہیں پتا وہ آج ان لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے, اور فوری طور پر آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آج تصور میں آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس 3 لونگ کے دانے ہونے چاہیے. 3 لونگ کے دانے آپ کے کچن میں مل جائیں گے, یا پھر کسی پنساری کی دکان سے آپ لے لیں, ٹوٹے ہوئے نہ ہو, ثابت صاف ستھرے 3 لونگ کے دانے لے کر آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیجئے گا. اور پہلے نمبر پر رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں, یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا آپ لوگ شروع کر دیں. رمضان کا چاند دیکھ کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ لوگوں نے 3 لونگ کے دانے رکھ کر یا غنیو یا مغنی, یا غنیو یا مغنی پڑھنے والا یقین کریں اگر فقیر بھی ہوگا تو اللہ پاک اس کو بادشاہت عطا فرما دے گا. جس کے گھر سے غربت تنگ دستی کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, آپ محنت و مشقت کر کر کے تھک چکے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. صبح سے لے کے شام تک کے محنت کرتے ہیں, 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, کوئی چھٹی بھی نہیں کرتے, اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں,
پھر بھی مہینہ آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں گزرتا، مہینے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے مالک سے آپ کو ایڈوانس مانگنا پڑ جاتا ہے یا کسی دوست سے ادھار مانگنا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جو طریقہ کار بتاؤں اس کے مطابق کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آج مانگنے والے کے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ یا غنی و یا مغنی، یہ اللہ پاک کی وہ صفات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان دو ناموں کو پڑھتا ہے اللہ پاک رزق اور دولت کے انبار لگا دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ ہر طریقے کے مسائل سے یقین کریں آپ لوگ اپنی جان چھڑا لیں گے۔ آپ کا طاقتور دشمن بھی انشاءاللہ چیخیں مارتا ہوا بھاگے گا۔ اللہ پاک کی ذات آپ پر ایسا کرم فرمائے گی کہ آپ کی نسلیں بانٹنے والی بن جائیں گی، گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، سفید سوٹ پہنتے ہیں اور گھڑی بھی اچھی، بڑا موبائل، اور اے سی کے اندر بیٹھ کے سکون سے صبح سے لے کے شام تک موبائل چلاتے رہتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اور آپ لوگ محنت مشقت کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ اتنا نہیں کما پاتے جتنا وہ لوگ بیٹھ کے کما لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ پاک کا ایسا فضل ہو تو اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ بھی آرام سے پیسے کمائیں گے اور آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ آرام سے بیٹھ کر کمائیں گی۔ اللہ والوں، یا غنی و یا مغنی کو آپ نے پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، غلطی نہیں کریے گا، تعداد جو بتائی جائے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ یا غنی و یا مغنی، یا غنی و یا مغنی، یا غنی و یا مغنی۔ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، اللہ والوں کوئی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ وظیفہ کر لو کیونکہ پورا مہینہ پڑا ہے۔ تو اللہ والوں صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا غنی و یا مغنی، 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنی و یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جس حاجت کو، جس مقصد کو، جس خواہش کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگیں گے، وہ تمام کی تمام خواہشات، تمام کی تمام حاجتیں 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے 3 لونگ کے دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یا غنی و یا مغنی کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور 11 بار یا غنی و یا مغنی کو پڑھتے دوران دل میں جو آتا ہے، جو بھی آپ کو چاہیے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں، آج رب کی ذات سے مانگنا شروع کر دیں۔ آج آپ لوگ غیبی رزق کے نظارے دیکھیں گے، آج آپ لوگ رب کی رحمتوں کے نظارے دیکھیں گے، آج آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کتنا مسبب الاسباب ہے، کس طرح سے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ جب یا غنی و یا مغنی کو 11 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک لونگ کے دانے پر آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، ایک لونگ کے دانوں پر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں 3 لونگ کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، پھر وہاں پورے سال کے رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے مسائل جو آپ کے ختم ہونے کے نام نہیں لے رہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 بار پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار۔ ایک بار پڑھیں، ایک لونگ کے دانے پہ دم کریں، پھر پڑھیں، پھر دوسرے لونگ کے دانے پہ دم کریں، پھر پڑھیں، پھر تیسرے لونگ کے دانے پر دم کر دیں۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھ کر ایک ایک لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، پھر دوسری لونگ کا دانہ پکڑنا ہے، پھر اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ تینوں لونگ کے دانوں پہ پڑھیں گے، یعنی کہ ایک لونگ کے دانے پہ 3 بار، دوسرے لونگ کے دانے پر 3 بار، تیسرے لونگ کے دانے پہ 3 بار، ٹوٹل 9 بار آپ کی ہو جائے گی۔
ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ویڈیوز کو کاٹ کاٹ کے دیکھتے ہیں، اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، ان کے پھر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم لوگوں کو وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر پریشانی ہوگی۔ اس لیے آپ کو ہر ایک بات بتائی ہے۔ ایک لونگ کا دانہ اٹھایا، 3 بار پڑھی، پھونک ماری، پھر سیدھے ہاتھ پہ رکھ دیا، پھر اٹھایا ایک لونگ کا دانہ، 3 بار پڑھی۔ پڑھنا اس طریقے سے، بس پڑھتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کریے گا کہ آپ کے منہ سے جو ہلکی سی آواز نکل رہی ہو یا ہلکی سی ہوا نکل رہی ہو وہ بھی اس لونگ کے دانے پر لگے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہو، آپ کے منہ سے ہلکا ہلکی ہوا بھی نکلے گی، ہلکا ہلکا تھوک بھی نکلے گا، وہ سب اس لونگ کے دانے پہ لگنے دیجیے گا۔ اور اس کے بعد 3 بار بس آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ 3 بار بسم اللہ ہی پڑھیں گے، 3 بار سورۃ الکوثر بھی پڑھیں گے، ایک دانے پہ دم کر دیں گے، پھر دوسرا دانہ اٹھائیں گے، پھر تیسرا اٹھائیں گے، اس طریقے سے آپ کا یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اللہ والو، پھر رمضان کا مہینہ، یہ چاند رمضان کا چاند ہے، ہر کسی کو رمضان کا بے پناہ کا انتظار رہتا ہے، کیونکہ رمضان کا چاند استقبال کرو گے تو اللہ پاک اس سے بھی خوش ہوگا۔ اور اس وظیفے میں بھی یہ قرآنی آیت ہے، یہ قرآنی دعا ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، اس سختی کے عالم میں آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ آج آپ لوگوں نے اپنے تمام جتنے بھی آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان کی توبہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ آپ لوگ سن لیں۔ آپ لوگوں نے استغفار ضرور کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ جسے کہتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، یوں تو سارا سال گناہوں میں ہی گزارتے ہو، ایک مہینہ تو سچا مومن بن کے گزار لو، صرف ایک مہینہ ایکٹنگ کر لو۔ بہت لوگوں کو ٹک ٹاک چلانے کا شوق ہے نا، یہ آ گیا رمضان کا مہینہ، ایکٹنگ کر لو، لیکن کم سے کم منہ تو اپنا اچھا بنا لو، کیونکہ اچھی کی نقل کرنا بھی اچھا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے، اللہ توبہ استغفار کر لیں، یا پھر اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یا دوسرا کلمہ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کو پڑھ لیں۔ آنکھیں بند کر کے رو رو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ کے دل کو یہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، پھر آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ بعض وقت بندہ اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی پکڑ کر لیتا ہے، پھر نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ فطرہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، فائدہ کیا؟ اتنی محنت سے وظیفہ کرو گے، وظیفہ کامیاب نہیں ہوا گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن پہلے استغفار کر لو گے، اپنی معافیاں مانگ لو گے، وظیفے میں کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، قبول فرما لے گا۔ لیکن گناہوں کی پکڑ میں اگر رہے تو اللہ پاک پھر وہ اتنا غیور بھی ہے، اتنا عزت والا بھی ہے کہ پھر وہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے پہلے اللہ پاک کو منانا ہے، پھر اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر آپ اس وظیفے کی برکات دیکھیے گا، اس وظیفے کی کرامت دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بد تقدیر کے تالے وہ بھی کھل جائیں گے، پورے علاقے والے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یقین کریں الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ گیا، یہ ایسا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ کامیاب رکھے، آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اس پاک مہینے میں عبادات کرنے کا لطف اور سرور عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کے گھر کو سرشار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔